बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एमन को आज केमिस्ट्री के लेक्चर की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी क्योंकि आज का टॉपिक इंतहाई टफ था। बीमारी की वजह से एमन की पिछली कोई क्लासेस मिस हुई थी, जिसकी वजह से वो पिछले कई बेसिक कंसेप्ट से बिल्कुल लाइल्म थी। ऊपर से क्लास के दौरान बार बार एमन की तरफ हाशिर देख रहा था, जिसकी वजह से एमन को सख्त कोफ्त हो रही थी। अल्लाह अल्लाह करके पीरियड ओवर हुआ और धीरे धीरे क्लास से सारे स्टूडेंट्स निकलते गए। सिर्फ एमन और हाशिर क्लास में अकेले रह गए। एमन अपनी सीट से उठकर खड़ी हुई और हाशिर के पास आकर बोली, तुम्हारे साथ मसला क्या है? हर वक्त मुझे टिकटकी बांध कर देखते रहते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारी नजरों की वजह से कितनी नर्वस हो जाती हूँ, लेक्चर पर तवज्जो नहीं दे पाती? हाँ, अब समझ आई। मुझे पिछले सेमेस्टर में मैंने टॉप किया था, उसी वजह से तुम मुझसे जलने लगे हो और मेरा ध्यान स्टडी से हटाना चाहते हो। हाशिर एमन की सारी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, एमिन, मैंने कब ऐसा किया है? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन कर लो, मेरी चाहत पर ईमान ले आओ। मेरी मोहब्बत को शक की निगाह से मत परखो। और रही बात जलने की, तो मैं तुमसे क्यों जलूंगा यार? क्यों मैं तुमसे हसद करूंगा, जबकि मेरी ख्वाहिश भी ये है कि जिंदगी के हर मैदान में, हर मुकाबले में तुम सबसे आगे रहो। वाह वाह वाह, एमन तालियां मारते हुए बोली, क्या बात है आपकी। कल तक मेरी दोस्ती के हाहा थे, आज मोहब्बत के दावेदार बनकर मुझसे मेरी चाहत का तकाजा करने लगे। कल को कहोगे कि मैं तुम्हारे साथ घर से भाग जाऊं। देखो हाशिर, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूं जो तुम्हारी मोहब्बत के जाल में फंस जाएगी। तुम किसी और पर डोरे डालो, समझ गए ना? एमन पुरएतमाद लहजे में बोली। देखो एमन, अब तो मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो। हम पिछले 3 सालों से साथ पढ़ रहे हैं। क्या तुमने मेरे करैक्टर में कोई खराबी देखी? एमन, काश मैं तुम्हें अपना दिल खोल कर दिखा सकता, जो फकत तुम्हारी मोहब्बत से लबरेज है। अपनी बकवास बंद करो, एमन गुस्से से बोली। पहली बात तो यह है कि तुम मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं। दूसरी बात कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते भी हो तो तुम्हारी ये मोहब्बत यकतरफा है, क्योंकि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। तुम किस में इंटरेस्टेड हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना प्यार तुमसे कोई भी नहीं कर सकता। तुम अपने लिए मेरी चाहत का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हाशिर के लहजे से एमन के लिए मोहब्बत टपक रही थी। मुझे तुम्हारी घटिया चाहत का अंदाजा लगाने की जरूरत भी नहीं। मैं जा रही हूँ और आइंदा की बात प्लीज मुझसे बात भी मत करना। आई जस्ट हेट यू। एमन इतना कहकर क्लास से बाहर निकल गई और हाशिर ने कुर्ब से आंखें बंद कर ली। उसकी पलकों से निकलते हुए आंसू उसके गालों को भिगोने लगे थे। एमन घर वापस आई तो उसका मूड सख्त ऑफ था। एमन अपनी हद में रहने वाली लड़की थी, वो किसी को इतना फ्री ना करती थी सवाए फराज के। फराज जो इसकी मोहब्बत था, इसका इश्क था। एमन, क्या बात है, मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? एमन के खराब मूड को उसकी अम्मी नुसरत बेगम ने भांप लिया था। कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही सर में हल्का सा दर्द है, टैबलेट लूंगी तो आराम आ जाएगा, एमन ने नरमी से कहा। नुसरत बेगम उसके पास आकर सोफे पर बैठ गई और बोली, तुम्हें पता है कि आज हाजरा आपा आ रही हैं? खालाजान आ रही हैं? अचानक क्यों? वो तुम्हारे लिए राहील का रिश्ता लेकर आ रही हैं, नुसरत बेगम ने कहा और एमन दंग रह गई। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? राहील भाई का रिश्ता मेरे लिए? प्लीज आप उन्हें फौरन मना कर दें, एमन उलझे हुए लहजे में बोली। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे। मना कर दूं? लेकिन क्यों? कोई वजह होती है? नुसरत बेगम हैरत से बोली।
میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم راہیل کو پسند کرتی ہو۔ فار گاڈ سیک امی، میں راہیل بائی کو پسند کرتی ہوں ایسا آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ صرف میرے اچھے کزن اور دوست ہیں، ایمن نے کہا۔ کیا؟ تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ نصرت بیگم نے سوالیہ لہجے میں ایمن سے پوچھا۔ ایمن کے دل نے کہا، یہ اچھا موقع ہے، بتا دے ایمن، بتا دے، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے ایمن۔ نصرت بیگم کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ ایمن کے حوصلے پس ہونے لگے، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے سر اسبات میں ہلا دیا۔ کون ہے وہ؟ یونیورسٹی میں کوئی کلاس فیلو ہی ہوگا یقیناً۔ یہ ساری کو ایجوکیشن کی غلطی ہے، میں نے پہلے ہی تمہارے باپ کو کہا تھا، لیکن مجال ہے جو میری کسی بات کی اہمیت ہو اس گھر میں۔ ہر فیصلہ صرف باپ اور بیٹی نے ہی لینا ہے، تو میری اس گھر میں ضرورت ہی کیا ہے؟ نصرت بیگم کا غصہ ساتویں آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ امی ریلیکس ہو جائیں پلیز، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ ایمن نصرت بیگم کو سمجھاتے ہوئے بولی، اگر وہ تمہارا کلاس فیلو نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے؟ نصرت بیگم مسلسل ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ شام کو میں آپ کو ملوا دوں گی اس سے، اور آپ پلیز ابھی ریلیکس ہو جائیں اور خالہ کو فون کر کے بتا دے کہ اب انہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمن نصرت بیگم کو سمجھاتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، میں اب اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ حاشر کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے ابو ندیم علی آرمی ریٹائرڈ تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2-3 کریانے کے بڑے سٹور چلا رہے تھے۔ حاشر یونیورسٹی میں پہلے دن سے ہی ایمن کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ جب اس نے ایمن کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو اس کے دل کے مندر میں گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ تب سے اپنا ہر پل ہر لمحہ اس نے ایمن کی چاہت کی نظر کر دیا تھا، لیکن ایمن حاشر کی محبت کو ماننے سے مسلسل انکاری تھی۔ لیکن حاشر نے ہمت نہ ہاری۔ اسے خود پر اور اپنی محبت پر یقین کامل تھا کہ ایک دن ایمن ضرور اس کی محبت کو تسلیم کرے گی اور اس کے پیار کا جواب پیار سے دے گی۔ لیکن آج حاشر کی ساری امیدیں چکنا چور ہو گئی تھی۔ در حقیقت وہ خود ہی ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، کیونکہ ایمن کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ایمن کی خوشی کسی اور میں تھی، حاشر کے ساتھ رہنے میں نہیں، اور یہ احساس حاشر کے لیے انتہائی اذیت ناک اور دردناک تھا۔ لیکن حاشر کو ہر صورت میں ایمن کی خوشی عزیز تھی، اس لیے اس نے اپنی محبت قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ محبت میں سودے بازی کا قائل نہیں تھا۔ حاشر کے دماغ میں مسلسل یہی بات آ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کون خوش نصیب ہوگا جو ایمن کی محبت کا حقدار ٹھہرے گا۔ فراز، امی تم سے ملنا چاہتی ہیں، ایمن نے کہا، اور فراز اس وقت پارک میں بیٹھا ہوا تھا۔ تمہاری امی مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ فراز حیرت سے بولا۔ کیونکہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایمن نے کہا۔ کیا؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا لڑکی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ابھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا، اور تم نے اپنی امی کو بتا دیا۔ کیا میں وجہ جاننے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ تم نے کیوں بتایا؟ فراز کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ کیونکہ امی میرا رشتہ میرے کزن کے ساتھ کرنے والی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے امی کو سب کچھ سچ سچ بتانا پڑا، کیونکہ اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں، ایمن نے جواب دیا۔ پھر اس نے فراز سے پوچھا، کیا میں وجہ جان سکتی ہوں کہ تم ہماری محبت کو اتنا پوشیدہ کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ ارے جب میں لڑکی ہو کر اتنا نہیں ڈر رہی تو تم مرد ہو کر کس چیز سے خوفزدہ ہو؟ ایمن بیزاری سے بولی۔ ہاں خوفزدہ ہوں، کیونکہ میں پہلے خود کو کسی قابل بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک برائٹ کیریئر بنانا چاہتا ہوں، تاکہ تمہیں زندگی کا ہر وہ سکھ دے سکوں جس کی تم مستحق ہو۔ لیکن اس سے پہلے میں کسی کے سامنے بھی اپنی محبت کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہتا، فراز نے کہا۔ اس کے لہجے سے غصہ صاف آیا تھا۔ دیکھو فراز، تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایک دفعہ امی سے مل لو، میں ان کی بیٹی ہوں، اور ماؤں کے اپنی بیٹیوں کی شادی کو لے کر کتنے سپنے ہوتے ہیں یہ تم بھی جانتے ہوگے۔ ایک دفعہ میری امی کی تسلی کے لیے ان سے مل لو۔ اب مجھے ملنا ہی ہوگا، فراز عجیب سے انداز میں بولا۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کوئی بھائی بہن ہوتے تو میں اتنا نروس فیل نہ کرتا۔ اپنی شادی اور اپنی محبت کی بات خود کرنا واقعی بہت دشوار ہے، کم از کم میرے لیے، فراز نے کہا۔
اچھا ٹھیک ہے فراز، اب میں جاتی ہوں، ابھی 5 بجے ہیں، شام 6:30 بجے تک ہمارے گھر آ جانا، آؤ گے نا؟ اور فراز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایمن وہاں سے چلی گئی۔ فراز اس سے مخاطب ہو کر بولا، ہاں ایمن، آج رات کو ضرور آؤں گا، لیکن تمہاری اس موٹی ماں سے ملنے نہیں، بلکہ تمہیں لے جانے اپنی دنیا میں۔ میرا بھی تمہارے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس شام ایمن اور نصرت بیگم نے فراز کا بہت انتظار کیا تھا، لیکن فراز نہ آیا۔ تب نصرت بیگم نے ایمن کو خوب اچھی طرح سے لتارا اور ایمن دل برداشتہ ہو کر اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی اور روتے روتے وہ سو گئی۔ اگلی صبح ایمن گھر سے غائب تھی۔ نصرت بیگم اور جاوید صاحب کے قدموں تلے سے زمین سڑک گئی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب جوان جہان لڑکی یوں گھر سے راتوں رات غائب ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ جاوید صاحب نے بہت مجبور ہو کر رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس بھی آنن فانن ایمن کو تلاش کرنے لگے اور یوں یہ خبر جنگل کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی کہ ایمن اپنے گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی میں جب حاشر کو اپنے ایک کلاس فیلو کی طور سے پتہ چلا تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ ایمن کا یوں اچانک غائب ہو جانا کسی معمے سے کم نہیں تھا۔ حاشر کا دل چیخ چیخ کر اسے کہہ رہا تھا کہ ایمن کسی مصیبت میں ہے، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایمن ایسی کس مصیبت کا شکار ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس نے گھر چھوڑ دیا۔ کل ایمن کا موڈ میری وجہ سے آف تھا اور کیا پتا اس کے گھر چھوڑنے کی وجہ میں نہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حاشر مسلسل سوچے جا رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایمن یوں اچانک کہاں غائب ہو گئی ہے۔ وہاں ہر سو کھنڈرات تھے، شکستہ ٹوٹی ہوئی دیواروں سے منحوسیت ٹپکتی تھی۔ دیواروں میں کئی جگہ مکڑیوں کے جالے بنے ہوئے تھے۔ ایمن وہاں بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ پھر اچانک ایمن کو ہوش آ گیا اور اپنے آپ کو اس عجیب سے کھنڈر میں دیکھ کر ایمن کو حیرت کے جھٹکے لگنے لگے۔ وہ تو پچھلی رات اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر سوئی تھی اور اب ایک ویران سے کھنڈر میں کیسے آ گئی؟ ایمن اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے باہر جا کر دیکھا، وہاں ہرسو کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے۔ ایمن نے پہلے کبھی یہ جگہ نہیں دیکھی تھی، شاید یہ جگہ شہر سے کافی دور تھی۔ اچانک ایمن کو سامنے سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ شخص کافی دور تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ چلتے ہوئے ایمن کی نظروں کی حدود تک پہنچ گیا تھا۔ ایمن اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی محبت، اس کا عشق، وہ فراز تھا۔ لیکن اس وقت فراز بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا ایک لمبا سا کوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کے پیروں تک تھا۔ اس کے کوٹ کے درمیان میں ایک انتہائی ہیبت ناک کھوپڑی بنی ہوئی تھی اور اس سے نیچے کوٹ پر ایک اور تصویر تھی جس میں فراز کی باہوں میں ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ فراز کے ہونٹ دوشیزہ کی گردن سے لگے ہوئے تھے اور فراز کے چہرے پر بہت طمانینت، بہت سکون تھا، جبکہ وہ دوشیزہ جس کے بال کھلے ہوئے تھے اس کے چہرے پر اذیت رقم تھی۔ اس کے علاوہ کوٹ پر اور بھی خوفناک نشان بنے ہوئے تھے۔ ایمن فراز کا یہ گیٹ اپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فراز، یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے اپنا، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ ایمن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، مجھے فراز نہ کہو، میں ایک جنزادہ ہوں۔ میں جنزادہ ہوں اور یہ جگہ جنزادے نے ایک طاقتوں سے بنائی ہے۔ یہ کھنڈرات نہ ختم ہونے والے ہیں، تم یہاں سے کبھی بھی باہر نہیں جا پاؤ گی۔ جنزادہ؟ جادو طلسمات؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اگر تم فراز نہیں ہو تو فراز جیسی کیوں؟ ایمن الجھن اور خوف کا شکار تھی۔ اور میں یہاں پر کیسے آ گئی؟ تجھے میں بتاتا ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے، ورنہ تیری یہ الجھن کبھی سلجھ نہیں پائے گی۔ تو سن، تو نے شاید کبھی سنا ہے کہ قدیم زمانے میں کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہیں اس لیے زندہ جلا دیا گیا کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ وہ ایک آسیب ہیں۔ تو انہی میں سے کچھ لوگ اور انہی میں سے ایک میں بھی تھا۔ شروع سے ہی انسانی خون میری پہلی ترجیح تھی، خاص کر جوان عورتوں کا گرم گرم لہو۔ مجھے وہ کیف، وہ سرور دیتا ہے کہ بس پوچھو ہی مت۔ یہاں تک بول کر وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ ایمن کو اب اس سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، اور پھر مجھے بھی جلا دیا گیا، لیکن میں زندہ رہا۔ میں صدیوں سے زندہ ہوں اور آنے والی کئی صدیوں تک زندہ رہوں گا۔ جانتی ہے
کس لیے؟ انسانی خون کے لیے، گرم گرم جوانی کا گرم گرم خون۔ وہ کیسا کیف ملے والا ہے مجھے۔ اس کے پر اسرار لہجے سے ایمن اندر تک کانپ رہی تھی۔ اس پر لرزہ طاری تھا۔ اگر تم نے میرا خون ہی پینا تھا تو تم نے میرے ساتھ محبت کا کھیل کیوں کھیلا؟ ایمن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں، کھیلا تیرے ساتھ محبت کا کھیل، کیونکہ مجھے صرف تیرے خون کی پیاس نہیں تھی، تیری اس جوانی کی پیاس بھی تھی مجھے۔ لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ اگر میں نے تیرے ساتھ رنگ رلیاں منائی تو میری شکتیاں ختم ہو جائے گی، لیکن میں تیرا خون ضرور پیوں گا، اور وہ بھی کل۔ اب میں جا رہا ہوں، کل لوٹ کر ضرور آؤں گا اپنے بچھائے ہوئے اس طلسمی شہر میں۔ اتنا کہہ کر وہ جنزادہ آگے بڑھ گیا، ایک قدم اٹھایا اور پھر پیچھے مڑ کر بولا، تیرا خون بہت مزیدار ہوگا۔ ایمن کو لگا اس کی زندگی کا ایک ہی دن باقی رہ گیا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے حاشر کا چہرہ آنے لگا۔ ایمن سوچنے لگی کس قدر محبت کرتا تھا یہ مجھ سے، لیکن لعنت ہو مجھ پر، کاش میں ایک مرتبہ حاشر سے مل کر اسے معافی مانگ سکتی۔ ایک سرسبز پارک میں ایمن حاشر کے روبرو کھڑی تھی۔ ایمن، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ حاشر نے پوچھا۔ حاشر، مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ میں ایک شیطانی جال میں پھنس چکی ہوں۔ تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہونا تو آج ثابت کر کے دکھاؤ کہ تمہاری محبت، تمہاری چاہت کتنی سچی ہے۔ اتنا کہہ کر ایمن غائب ہو گئی اور حاشر کی آنکھ یکدم کھل گئی۔ اس وقت شام کے 4 بجے تھے۔ حاشر ویسے دن کے وقت سوتا نہیں تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، اور اس تھوڑی دیر میں حاشر نے یہی خواب دیکھا تھا۔ کیا واقعی وہ کسی شیطانی جال میں پھنسی ہوئی ہے؟ حاشر بڑبڑایا۔ ہے جو بھی ہے، مجھے جلد از جلد پتہ لگانا ہوگا، اور اس کے لیے مجھے حفیظ صاحب سے فوراً ملنا ہوگا۔ اگلے 10 منٹ میں حاشر حفیظ صاحب کے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ حفیظ صاحب اس محلے کے معزز ترین ہستی تھی۔ وہ بہت ہی نیک بزرگ تھے اور خوابوں کے اسرار کے بارے میں بتاتے تھے، اور محلے میں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس روحانی طاقتیں ہیں۔ کچھ ہی دیر میں حاشر حفیظ صاحب کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا انہیں پوری رودات سنا رہا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد حفیظ صاحب اپنی نشست سے اٹھے اور گھر کے اندرونی حصے سے 2 موٹی موٹی کتابیں اٹھا لائے اور ان میں سے کچھ صفحات ڈھونڈ کر ان کی ورد گردانی کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دونوں کتابیں بند کر کے ایک طرف رکھ دی اور حاشر سے مخاطب ہو کر بولے، ہاں یہ سچ ہے، واقعی ایمن ایک شیطانی جال میں پھنس چکی ہے۔ وہ جس لڑکی کو پسند کرتی تھی وہ انسان نہ تھا، بلکہ ایک عصیب تھا، ایک جن زادہ تھا جو نوجوان لڑکیوں کا خون پیتا ہے۔ وہ صدیوں سے زندہ ہے اور اس وقت اس نے ایمن کو قید کر رکھا ہے، اور وہ بھی ایسی جگہ پر جس جگہ کوئی اور دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ طلسمی کھنڈرات ہے جہاں تک پہنچنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہاں اس جن زادے نے طلسمی علم کر رکھا ہے۔ اب کیا ہوگا حفیظ صاحب؟ مجھے ایمن کی زندگی بچانی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب پلیز مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ ایک حل ضرور ہے، حفیظ صاحب نے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ وہ جن زیادہ کل ایمن کو مار دے گا، اس کا خون پی لے گا، لیکن ہمیں کل سے پہلے ایمن کو واپس لانا ہوگا۔ اگر اس نے اپنے طلسمی علم سے ان کھنڈرات کو پوشیدہ رکھا ہے تو قرآن پاک جیسی تاثیر دنیا کی کسی کتاب میں نہیں۔ میں آج رات ایک وظیفہ کروں گا اور تمہیں ایک پانی کی بوتل دوں گا۔ اس وظیفے کی وجہ سے تم عالم خواب میں ان کھنڈرات میں چلے جاؤ گے اور ایمن کو وہاں سے لے کر آ جاؤ گے۔ وہ جن زیادہ تمہارے راستے میں آئے گا تو اس پر وہ پانی پھینکنا، وہ ہمیشہ کے لیے جل کر خاکستر ہو جائے گا، اور اس کے جلنے کے بعد تم اپنے آپ کو ایمن کے ساتھ اپنے کمرے میں پاؤ گے۔ لیکن کوشش کرنا کہ اپنے گھر والوں کو آج کہیں بھیج دو تاکہ ان کے دماغ میں کسی قسم کا کوئی شک نہ پیدا ہو۔ ایمن حاشر کو کھنڈرات میں دے کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے یہ تو سن رکھا تھا کہ دعا اگر دل سے مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اتنی جلد قبول ہوتی ہے اس بات کا ایمن کو نہیں پتا تھا۔ حاشر تم یہاں؟ ایمن حیرت کا شکار تھی۔ تم اپنی حیرت بعد میں ظاہر کرنا، پہلو نکلو یہاں سے، حاشر بولا۔ لیکن یہ طلسمی کھنڈرات ہے، یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں، ایمن نہ سمجھتے ہوئے بولی۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے ایمن؟ حاشر نے کہا۔ ایمن نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچانک ہی وہاں پر وہ جن زیادہ آ گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حاشر نے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور آنن فانن بوتل کا پانی اس پر ڈال دیا۔ پانی نے پیٹرول کی طرح کام کیا اور اس جن زادے کا جسم جلنے لگا۔
تھوڑی سی دیر میں حاشر اور ایمن حاشر کے کمرے میں کھڑے تھے جہاں حاشر سویا تھا۔ تمہارے پیرنٹس مجھے اس کمرے میں دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ ایمن نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میرے گھر والے نہیں ہیں گھر میں، انکل کے گھر گئے ہوئے ہیں، حاشر نے کہا۔ ویسے حاشر تم نے میری زندگی بچائی، اس کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ کیا تمہیں اب میری محبت پر یقین نہیں؟ حاشر نے بہت امید بڑی نظروں سے ایمن کی طرف دیکھا۔ ایمن نے نظریں جھکا لی۔ اس کی جھکی نظروں میں وہ سب کچھ تھا جسے دیکھنے کا حاشر کب سے خواہش مند تھا۔ کھڑکی کے باہر آسمان پر چاند بادلوں کی اونٹ میں نکل آیا اور تارے بھی مزید چمکنے لگے، کیونکہ آج ایک بار پھر محبت کی جیت ہوئی تھی۔